اللہ तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए से मुझसे मदद मांगो। एक तो सब्र करने के लिए अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, दूसरा नमाज पढ़कर मुझसे मदद मांगो। आज हमारे पास सब्र भी नहीं है और नमाज से भी हम दूर हैं। तो मसाइब और मुश्किलात को दूर करने का सबसे पहला जरिया दुआ है। अगर हमारे सामने मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो इन सब को दूर करने का सबसे पहला जरिया क्या है? दुआ है। हम अल्लाह से दुआओं का एहतमाम करें। जब लोग सो रहे हों, बस्तियां सो रही हों, तो हम खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगे। रात के मौके पर इन रातों को गनीमत समझें। सर्दी में रात लंबी होती है, कुरान पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, दुआ मांगने के लिए बहुत गनीमत है। और दिन छोटा हो जाता है। दिन में हम रोजा रखें नफली, तो अल्लाह ने ये दिन और ये अय्याम हमारे लिए इबादत के लिए इनमें हमें मौका दिया है। हमें इनसे फायदा उठाना चाहिए। बहरहाल मसाइब और मुश्किलात को सब दूर करने के लिए सबसे पहला जो जरिया है वो दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार दुआएं साबित है जिन्हें आप परेशानी के वक्त पढ़ा करते थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी लायक होती तो ये दुआ पढ़ते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। छोटी सी दुआ है, आप भी इसको याद कर सकते हैं। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। जब कोई मसाइब आता था, कोई परेशानी आती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ से अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। इसका मतलब है, जिंदा और कायम रहने वाला, जिंदा और कायम रहने वाले परवरदिगार, मैं तेरी रहमत का वास्ता देकर तुझसे मदद तलब करता हूँ। हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर थे, उनकी दुआ क्या थी? उनकी दुआ यही थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआएं साबित हैं। कुरान में जो अल्लाह जिक्र करता है पिछले नबियों की दुआ, कि उन्होंने अपने ऊपर से जो मुसीबतें हटाने के लिए दुआएं मांगी हैं, उन दुआओं के जरिए से हम भी दुआओं का एहतमाम करें। और अपने ऊपर अगर कोई मुसीबत आ गई है, कोई परेशानी आ गई, तो पहले उन दुआओं को मांग करके, पढ़ करके और मुसीबतों को दूर करने के लिए अल्लाह से मदद तलब करें। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ी थी जब वो मछली के पेट में चले गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर इन अल्फाज को ना पढ़ते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। और बहुत से लोग ये कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप चाहे कितने ही पढ़ सकते हैं इनको। बहुत से लोगों का गुमान है कि बहुत जो है गरम दुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान तो पूरा ही, कुरान की जो दुआ है उनका एहतमाम किया जाए। चाहे आप 100 मरतबा पढ़ लें, 200 मरतबा पढ़ लें, जितना मौका आप पढ़ें, लेकिन बशासत के साथ जितना आपका दिल कर रहा है। नमाज नफिल उतनी पढ़ें जितना आपका दिल कर रहा है। हद से ज्यादा तजावुज करने किसी भी मामले में तो बेहतर नहीं है। आपका दिल भी नहीं कर रहा, आप नफिल पे नफिल पढ़े जा रहे हैं,
جتنا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں آرام سے اتنا قرآن پڑھیے، جتنی دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں اتنا۔ اپنے اوپر جو ہے زور زبردستی کرنا منع کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی مصیبت کے وقت میں، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اس طرح سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو اس طرح سے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جس شخص کو کوئی تکلیف یا پریشانی لاحق ہو اور وہ یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جس کے معنی یہ ہیں ہم بے شک اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ اس مصیبت میں میری مدد فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کو بہتر بدلے سے نوازتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب بھی کوئی پریشانی کی بات سنو یا کوئی بری خبر سنو تو فوراً یہی پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی موت کی خبر سنو یا کوئی لائٹ چلی گئی یا جوتا کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو یہی دعا پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بہرحال دعاؤں سے اللہ سے اپنے مسائل حل کرائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ بندے کو بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا، تو نے مانگی تھی، وہ عرض کرے گا کہ جی مانگی تھی۔ ارشاد ہوگا کہ تیری کوئی دعا ایسی نہیں جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی میں نے اس کو وہاں پورا کر دیا تھا، فلاں دعا مانگی تھی اس کا تجھے کچھ اثر معلوم نہیں ہوا، میں نے تیرے اوپر سے فلاں تکلیف تھی، پریشانی آنے والی تھی، اس کی وجہ سے دعا کی وجہ سے وہ پریشانی تمہاری میں نے دور کر دی تھی، اور فلاں دعا تو نے مانگی تھی اس کا دنیا میں تجھے پورا ہونے اثر معلوم نہیں ہوا پورا ہونے کا، آج میں تمہارے لیے اس دعا کی برکت سے اجر دے رہا ہوں۔ تو بندہ اس اجر کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، آخرت میں اس کا اس قدر عوض اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرما رہا ہے۔ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اگر ہماری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو ہمیں اللہ سے بد دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ اگر آپ کو دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تو اللہ آپ کے لیے اجر لکھ دیتا ہے آخرت میں، اور جب آپ قیامت میں اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ آپ کو اجر دیں گے، تو آپ تمنا کرو گے کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کتنا اجر مجھے عطا فرما رہا ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے بد دل نہ ہوا جائے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں علائیں بلائیں ہمارے اوپر آتی ہیں اور ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ان کو ٹلا دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو قیامت کے دن بندے سے اللہ کہے گا کہ میں نے تو تیری ساری دعا قبول کر لی، باقی فلاں دعا کا اثر نہیں معلوم ہوا، تو آج میں تیرے لیے اس کا اجر دے رہا ہوں۔ تو اس اجر کو دیکھ کر بندہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں کچھ نہ دیتا، آخرت میں اس قدر زیادہ مل رہا ہے۔ اور دعا اخلاص کے ساتھ مانگا جائے، دعا اخلاص کے ساتھ مانگی جائے۔ اخلاص دنیاوی مصائب اور مشکلات سے نجات پانے کا دوسرا اہم ذریعہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انکار کرنے کی وجہ سے بہت سی قومیں ہلاک ہوئی، اس ہلاکت سے وہی لوگ نجات پا سکے جو مخلص تھے،
سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بھٹک چکے ہیں، ہم سے پہلے بھی امتیں بھٹک چکی ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ جو اللہ کے مخلص بندے تھے اللہ کے عذاب سے وہی بچ پائے۔ تو اخلاص بہت ضروری ہے ہر چیز کے اندر۔ ہم نماز پڑھیں تو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں۔ اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے اور اخلاص کے ذریعے سے ہی ہم پریشانی اور مصائب سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نام و نمود اور شہرت اور دکھلاوا سے بچنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ کفار و مشرکین جب مصائب میں گر جاتے تو ان کے اخلاصی کی وجہ سے نجات ملتی۔ مشرکین مکہ جب کہیں پریشانیوں میں گر جاتے تو پھر جو ہے اللہ کو پکارتے وہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے اسی اخلاص کی وجہ سے نجات دیتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اسی کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب سفر میں جاتے تھے اور کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور کشتیوں کو پریشانی اور موج وغیرہ ہواؤں نے گھیر لیا ہوتا تو پھر یہ اللہ کے لیے عبادت کرتے اور اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے کہ اللہ ہمیں تو بچا لے، ہمیں بچا لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا اور اخلاص کی وجہ سے انہیں بچا لیتا۔ لیکن پھر اگر خشکی میں آ گئے تو پھر جو ہے شرک کرنے لگتے اور اللہ کو بھول جاتے۔ ایسا ہی ہمارا حال ہے کہ انسان جب مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، جب مصیبت سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، خوشحالی میں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ مصائب و مشکلات کو دور کرنے کا تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ خوشحالی اور خوشی کے موقعوں پر کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ خوشحالی ہے ہمارے اوپر تو خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کیا جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب خوشحالی ہوتی ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس وقت فضول خرچی کرنے لگتے ہیں۔ جب مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مصائب میں بھی، مشکلات میں بھی اور خوشی میں، غم کے موقعوں پر کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو نہ بھولو۔ ان موقعوں پر کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو اللہ کی نافرمانی کا باعث یا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو۔ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، وہ ایسے موقع پر حدود اللہ کو پامال کر دیتا ہے، جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر ہر طریقے میں مال و دولت کو بے دریغ لٹانے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، خوشحالی کے موقعوں پر اس کو یاد رکھو، پریشانیوں میں تمہیں وہ یاد رکھے گا۔ اگر ہم اللہ کو خوشحالی کے موقع پر یاد رکھیں گے تو اللہ ہماری پریشانی کے موقع پر ہمیں یاد رکھے گا۔ مصیبتوں میں دوسروں کے کام آنا بھی اپنی مصیبتوں کو ختم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑی تو آپ اس کی مصیبت میں کام آئیے۔ اگر آپ کسی کی مصیبت میں کام آتے ہیں
تو جب آپ کے اوپر کوئی ایسی پریشانی یا مصیبت آئے گی تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کے کام آئے گا۔ مومن کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق اپنے مومن بھائی کی مدد کرے۔ مسلمانوں کو چاہیے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ اگر ایک علاقے کے مسلمانوں پر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو دوسرے علاقے کے مسلمان ان کی مدد کریں اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق۔ تو اگر ہم کسی کی مدد کریں گے ان کی پریشانی کے موقع پر تو اللہ تبارک و تعالی جب ہمارے اوپر پریشانی آئے گی ہماری مدد فرمائے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو، اس کی پریشانیاں دور ہوں، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ پہلی وحی نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس لوٹے تو گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے پراعتماد لہجے میں کہا کہ اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے کئی اسباب کا ذکر کرتے ہوئے ایک سبب یہ بھی ذکر کیا کہ آپ عاجزوں، بے کسوں، مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی اس وقت تسلی دی آپ کو جس وقت آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں آپ نے دیکھا تو آپ گھبرائے ہوئے تھے، اور گھر پر آئے تو فرمایا، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، آپ عاجزوں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تو ہم کسی کی پریشانی میں کام آئیں گے تو اللہ ہماری پریشانی کو ضرور دور کرے گا۔ اور نماز ایک اہم ستون ہے دین کا، اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نماز سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی اور اجتماعی مسائل میں نماز کا سہارا لیا کرتے تھے۔ آپ کو اگر کوئی اپنے گھر کی ضرورت ہوتی انفرادی تو بھی آپ نماز پڑھتے تھے فوراً، یا کوئی اجتماعی مصیبت یا کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ہم بھی ایسے موقعوں پر مسجد کا سہارا لیں، نماز کا سہارا لیں اور اللہ سے نماز پڑھ کر مدد چاہیں، مدد طلب کریں تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے نماز کا سہارا لیتے، نماز پڑھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھتے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نابینا شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے اس معاملے کو مؤخر کرتا ہوں اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر تمہاری خواہش ہے کہ میں ابھی دعا کروں تو کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ ابھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔
ایک دعا کے کلمات سکھلا کر آپ نے کہا اجتماعی مشکلات میں بھی آپ نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، خصوصاً جب بارش نہ ہو، قحط سالی عام ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کے ساتھ میدان میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھا کر دعا کرتے۔ اسی طرح سورج اور چاند گرہن کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کے ساتھ اس وقت تک نماز، دعا، ذکر، اذکار میں مصروف رہتے جب تک کہ گرہن ختم نہ ہو جاتا۔ سورج اور چاند گرہن کے سلسلے میں عہد جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کسی اہم شخصیت کے انتقال یا پیدائش کی وجہ سے سورج یا چاند گرہن لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کے گرہن کا کسی کی موت و حیات سے تعلق نہیں ہے، چنانچہ جب تم اس حالت میں دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو یہاں تک کہ گرہن کھل جائے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ یہی سمجھتے تھے کہ چاند گرہن اس لیے ہو رہا ہے، سورج کو گرہن اس لیے لگ رہا ہے کہ کسی کی موت ہو گئی ہے، بڑے آدمی کی یا کوئی بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ چاند اور سورج اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور حیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب تم ایسا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج زلزلے آ رہے ہیں، ہم لوگ تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ کل بھی میں پڑھ رہا تھا اخبار میں زلزلہ بہت تگڑا آیا ہے اور ہم لوگ جو ہے ناچ گانوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سے دوری بنائے ہوئے ہیں، ہم لوگ اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جگا رہا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ہیں برائیوں کا ارتکاب کرنا بند کریں، ناچ گانے کی محفلیں منعقد نہ کریں، اپنے موبائل پر غلط اور فحش ویڈیوز نہ دیکھیں، برائیوں کا ارتکاب سے ہم لوگ رکیں اور بھلے کام کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، نشاور چیزیں جیسے پان ہے، گٹکا ہے، سگریٹ ہے، ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، لا یعنی فضول باتوں میں ہمارے نوجوان پڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، ختم صحیح ہے۔ کھانے پینے کی ہوٹل اور ایسی ویسی ہوٹلیں اور ریسٹورنٹ جن میں رات بھر بیٹھ کر لوگ چائے کھانا کرتے رہتے ہیں، چوک چوراہوں پر ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ برائیوں کا ارتکاب کرنا بند کریں۔ بیاہ شادیوں میں فضول خرچیاں جو ہو رہی ہیں ان کو بند کریں، ورنہ اللہ کا اور عذاب بڑا آ سکتا ہے۔ یہ عذاب ہی تو ہیں، اچانک دماغ کے اندر برین ہیمریج ہو جانا، اٹیک کا آ جانا، فالج کا پڑ جانا، یہ تمام برائیاں اور تمام اچانک کی موت اور حادثات جو ہو رہے ہیں، تو یہ سب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف جو ہوائیں چل رہی ہیں اور ہم پھر بھی نہیں سنبھل رہے ہیں، برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نوجوان بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سب وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے منع کیا، ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک بھی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ہمارا راضی ہو، ہمارے ہر کام اللہ کی مرضی کے، اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہمارا یقین ہے، اعتقاد سب اللہ کو چھوڑ کر چیزوں پر لگ گیا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ کی مدد ہمارے اوپر کیسے آئے گی میرے بھائیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تھی تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ مصائب اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے سلسلے میں چند ذرائع کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ہمیں ان ذرائعوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عقیدے کی کمزوری، توہم پرستی کی وجہ سے اس وقت مسلم معاشرے کا عمومی حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ سے رجوع کرنے کے بجائے عاملوں، جھاڑ پھونک کرنے والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے جال میں پھنس کر دین و دنیا دونوں برباد کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے کے نہایت شرمناک واقعات بعض اوقات سننے اور پڑھنے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کے دامن کو تھامے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
واخر دعوانا